पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। बड़ी तब्दीलियां स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम होने को जा रही है और एक ड्राफ्ट भी सामने आया है। दोनों जो हुकूमत है इस वक्त और उसके साथ जो एक मिली हुई ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों ने मेंटेन किया है कि इसके अंदर एनएफसी अवार्ड्स फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ना बात हो रही है इस वक्त कोई और एक्स्ट्रा मेजर्स जो इकोनॉमी के ऊपर बर्डन डालें या क्रिएट करें उनकी, लेकिन खबरें जरूर हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक मिनरल्स डिवीजन शायद इस ड्राफ्ट के अंदर या इवेंचुअली जो टेबल किया जाएगा ड्राफ्ट उसके अंदर इंक्लूड किया जाए टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ के इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है 27वीं आईनी तरमीम का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं renowned economist Dr. Kaisar Bengali. Sir, thank you so much for joining us. पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या रीडिंग है इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर इसकी, जो आपने ड्राफ्ट अभी तक देखा है उसकी। जी बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है शुरू में जो बताया गया कि इसमें एनएफसी का भी एक प्रोविज़न है, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया हर तरफ से और लेकिन सुना है कि जो नया अभी ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ है पब्लिक में, उसमें वो प्रोविज़न नहीं है। मंडे को जो है नेशनल असेंबली या सेनेट में पेश होगा, तो हो सकता है कि बिटवीन नाउ एंड देन और कुछ तब्दीली हो, कुछ चीज़ें ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए। तो जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो उस वक्त हम ज़रा बेहतर कमेंट कर पाएंगे, लेकिन अभी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर तो बात हो सकती है। आपने पूछा इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। अगर एनएफसी का प्रोविज़न नहीं भी है तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट थोड़ा इनडायरेक्ट है। सवाल हमारे यहाँ डिस्कशन ये हो रही है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इस तरह की अमेंडमेंट करने की। सिर्फ ये नहीं है कि जो आर्मी चीफ है वो ताहयात रहेगा और वगैरह वगैरह, लेकिन जो कोर्ट्स का रीस्ट्रक्चरिंग है, उनकी अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के इश्यूज़ हैं, वो भी बहुत अहम है। तो क्वेश्चन यहाँ ये हो रहा है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बात यह है कि जो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये है कि पाकिस्तान की रियासत का तो दिवालिया हो चुका है, माशी दिवालिया तो हो चुका है, और आज से नहीं है, 8-10 साल से है। लेकिन जब मैं कर्ज़ा लूँ किसी से और वापस न कर सकूँ तो ये डेफिनेशन है बैंक्रप्सी की। पाकिस्तान ने जितने भी कर्ज़े लिए हैं वापस नहीं कर सकता। इनफैक्ट अब हम कर्ज़ा लेते हैं सूद वापस करने के लिए। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं, प्रिंसिपल तो छोड़े, हम जो सूद लेते हैं उसके लिए भी कर्ज़ा हम लेते हैं। जिस दिन कर्ज़ा देने से इनकार कर दिया, या ये जो सऊदी अरब और चाइना हमारे पास अपने पैसे रखते हैं रोल ओवर 5 अरब 3 अरब ऐसे, वो भी अगर वो कहते हैं हमें वापस कर दो, हम नहीं रखते आपके पास, तो इकॉनमी बैंकरप्ट हो जाएगी और वो टेक्निकली ऐलान भी करना पड़ेगा कि अब हम मज़ीद पेमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये तो सिचुएशन है, और ये सिचुएशन हमने डेवलप की है ओवर द लास्ट 25 ईयर्स। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, क्योंकि हम जब फॉर एवरी 100 रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू मोर देन 200 रुपीज़ आप एक्सपेंडिचर करें, एवरी $100 ऑफ एक्सपोर्ट मोर देन $200 इंपोर्ट करें, और ये डेफिसिट मुस्तकिल आप कर्ज़ों से फिल करें, तो वो क्यूमुलेटिव डेट इतना बड़ा हो गया है कि अब मामला चल नहीं रहे हैं। तो इनको मज़ीद टैक्सेशन करनी है लोगों पे। जो टैक्सेशन का कुछ इस तरह निज़ाम हो गया है कि मैं ये कहता हूँ कि ये अब टैक्सेशन नहीं है, एक्सटॉर्शन है। जो जिस तरह से ये टैक्स कलेक्ट भी करते हैं, जो तरीक़ाकार भी इन्होंने इख्तियार किया है, तो ये करेंगे। और मिनरल डिवीज़न इसलिए भी बनाना चाहते हैं कि मिनरल्स आर अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसका फेडरल
ڈومین بالکل بھی نہیں، ایکسکلوزیو پروونشل سبجیکٹ ہے. لیکن اب یہ ڈیلز کر رہے ہیں فورن کمپنیز کے ساتھ. ایک امریکن کمپنی کے ساتھ آلریڈی ڈیل کی ہے، ایک وفاقی ادارے نے کی ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے، کیونکہ وفاقی ادارے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ منرل کے حوالے سے ڈیل کریں. لیکن یہ کریں گے، اور جہاں جہاں ان کو رکاوٹ آئے گی یہ یا تو آئین بدلیں گے، قانون بدلیں گے، اور اگر میڈیا نے شور کرنا شروع کیا تو یہ میڈیا کو پہلے ہی کنٹرول کر چکے ہیں. پیکا ایکٹ آیا ہے پاکستان الیکٹرانک کمیونیکیشنز کا، تو اس کے ذریعے تو حکومت کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو سبورزو ڈکلیئر کر کے گرفتار کر سکتی ہے. تو آلریڈی میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے تھرو ویری ریسٹرکٹیو لیجسلیشن. اور جب میرے پاس شور مچانے کی جگہ نہیں ہوگی تو میں پھر عدالت میں جاؤں گا. تو عدالت کو بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے. سچویشن یہ ہے کہ میرا کیس کوئی جج سن رہا ہے اور حکومت کو اندازہ ہوا کہ یہ جج شاید میرے فیور میں ججمنٹ دے گا، تو مڈل آف دا کیس وہ اسے ٹرانسفر کر دیں گے، کہیں اور بھیج دیں گے، کوئی اور جج آ جائے گا. اور ایسا ہوا ہے کہ ایک کیس میں 2-3 جج آ گئے، وہ جج ہی ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں ابھی بھی. سو 2 آپشنز دروازے تھے عوام کو انصاف حاصل کرنے کے لیے، ایک میڈیا ہے، دوسرا کورٹس ہے، اور دونوں بند کر دیے گئے ہیں. اور وہ اسی لیے کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب لوگ برداشت نہیں کریں گے. ان کو ریپریسو میجرز لے کے کنٹرول کرنا پڑے گا، اور وسائل پہ قبضہ کر کے ان سے جو بھی حاصل کرنا چاہتے وہ کرنا پڑے گا. اور پبلک پروٹیسٹ، پبلک اوپینین کو انہوں نے بوتل میں بند کرنا ہے. اور تو یہ جو 27th امینڈمنٹ ہے، اٹس جسٹ 26th امینڈمنٹ انہوں نے کیا تھا، اس وقت بہت اپوزیشن تھی تو کئی چیزیں کر نہیں پائے وہ. اب وہ کام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تھرو دا 27th امینڈمنٹ. سو 27th امینڈمنٹ از جسٹ این ایکسٹینشن آف دا 26th امینڈمنٹ. اور یہ بیسیکلی یہ ہے کہ لوگ نہ تو میڈیا میں جائیں، نہ کورٹس میں جائیں، اور حکومت اپنی مرضی کے حوالے سے جو کچھ کرنا چاہتی ہے کرتی رہے. ڈاکٹر بنگالی، ہم سنتے ہیں پاکستان کے قرضے کے اوپر، ہم سنتے ہیں ڈیٹ کے اوپر، ہم ٹرم سنتے ہیں سرکولر ڈیٹ، جو انرجی آپ کی مس ہیپس ہیں یا انویسٹمنٹ جو آپ نے کی تھی غلط، اس کے اوپر کیا آپ ہمارے لیے لے آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ڈیٹ ہے، کتنا ایکومولیٹ ہوا ہے، اور کس رفتار سے یہ بڑھ رہا ہے انٹرسٹ کو لے کر؟ یہ سرکولر ڈیٹ تو ایک غلط پالیسی ہم نے اپنائی تھی کچھ 30 سال پہلے، جب ہم نے 2 قسم کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ایک ٹیک اینڈ پہ اور ٹیک اور پہ. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا خریدیں گے اتنا پیسہ دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 100 یونٹس خریدنے کا اگریمنٹ کیا ہے، آپ 100 یونٹ کے پیسے دیں گے چاہے آپ 50 خریدیں. تو ہم نے یہ سیکنڈ ٹائپ آف اگریمنٹ کیا سارے پاور پروڈیوسرز سے، اور باہر سے جو ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں اس میں بھی وہی کیا. تو چونکہ معیشت کانٹریکٹ کر رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہے، انڈسٹریل ڈیمانڈ فار پاور بہت تیزی سے گر رہا ہے، تو پاور کی وہ ڈیمانڈ نہیں تھی، تو ہمیں نہ تو وہ گیس امپورٹ کرنے کی ضرورت تھی، نہ جو اس ملک میں بہت زیادہ پاور کمپنی اسٹیبلش کر دی ہے ان کی ضرورت ہے کہ وہ پاور پروڈیوس کرے، لیکن پیسے ان کو پورے دینے ہیں جو اگریمنٹ ہے. تو یہی وجہ تھی کہ سرکولر ڈیٹ پیدا ہو گیا کہ دیکھیں آپ کوئی چیز ان سے بنواتے ہیں اور پھر صارفین کو بیچتے ہیں تو پیسے تو آپ نے ریکور کر دیا، اس پیسوں سے آپ نے پاور کمپنیز کو پے کر دیا، لیکن آپ بجلی بنا بھی نہیں رہے اور پیمنٹ کر رہے تو اس بجلی کی کاسٹ کی ریکوری تو کہیں سے نہیں ہو سکتی، وہ گورنمنٹ کو اپنے بجٹ سے کرنا ہے. اور یہی سرکولر ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے جو سرکولر اسی وجہ سے سرکولر ڈیٹ پیدا ہوا. اور جب یہ کچھ نوٹ چھاپ کے کسی سے قرضہ لے کے واپس کرتے ہیں وہ پھر بڑھ جاتا ہے، چونکہ یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ تو سرکولر ڈیٹ کی بات ہے.
جو آپ کا ریگولر ڈیٹ ہے، جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں، فار جی ایگزامپل آئی ایم ایف سے بھی ابھی آپ ایک $7 ارب کے پروگرام میں ہیں، یو آر ایکسپیکٹنگ ریلیز آف جی 1.2 بلین ڈالرز، ورلڈ بینک سائڈ پہ ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی ہے، ان قرضوں کی مد کتنی ہے؟ دیکھیے ایگزیکٹ اماؤنٹ کسی وقت بھی کہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بہت سارے فگرز بدلتے رہتے ہیں. کچھ لونز میچور ہو جاتے ہیں، وہ اگر پے نہیں ہوتے ہیں تو وہ رول اوور ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک میں چونکہ ڈیٹ کو ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتا تو آئی کانٹ گیو یو اے نمبر، لیکن یہ ہے کہ جب آپ خسارہ 25-30 سال تک رن کریں گے اور اس خسارے کو قرضے سے پورا کریں گے تو، اور وہ قرضہ جو ہے پچھلے 1990s سے ہمیں پروجیکٹ لونز ہارڈلی مل رہے ہیں، پروجیکٹ لون نہیں مل رہے، پروگرام لون مل رہے ہیں. پروجیکٹ لون کا مطلب یہ کہ آپ کوئی اثاثے بنائیں گے، اس اثاثے سے انکم جنریٹ ہوگا، اس انکم سے آپ لون واپس کر دیں گے. لیکن پروگرام لون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اثاثے نہیں بنیں گے، آپ نے گورننس کو امپروو کرنے کے لیے کورٹس کو جسٹس ایک اسکیم فار ایگزامپل پروجیکٹ تھا جس سے غیر ملکی لون لیا گیا، جسٹس امپروومنٹ آف جسٹس. اس میں کورٹ روم کی پینٹ ہو گیا، فرنیچر اچھا آ گیا، ججوں کو اسٹیشنری اچھی مل گئی، گاڑی مل گئی. انصاف تو وہیں کا وہیں رہا، لیکن اس لون سے کوئی انکم جنریٹ نہیں ہوئی جو واپس کر سکے. سو اس کو پروگرام لون کہتے ہیں. اسی طرح کئی لونز ہم نے لیے ہیں امپروومنٹ آف ایجوکیشن. اس میں ڈیفائن کون کرے گا کہ ایجوکیشن امپروو ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ پروگرام لونز ہے، فرام 1990 آنورڈس ہم پروگرام لونز لے رہے ہیں جس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی نہیں کریٹ کر رہے ہیں ہم. تو وہ اب واپس کر رہے ہیں، تو واپس کرنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑ رہا ہے کہ قرضہ دیں گے تو ہم واپس کریں گے. تھوڑے نمبرز میں فگرز سامنے ڈال دیتا ہوں. سوری ٹو پٹ یو آن اسپاٹ ارلیئر، کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نمبرز بہت تیزی سے تبدیل بھی ہوتے رہے ہیں. پاکستان's ٹوٹل public debt reached $286 billion as of June 2025. Debt to GDP ratio approximately 70%. Country owes significant amounts to various entities, including multilateral institutions, $38.8 billion and $7.59 billion to IMF. External debt reached $131 billion as of December 2023. اچھا، اس چیز کو آفسیٹ کرنے کے لیے obviously اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں تو آپ انویسٹمنٹ بھی چاہتے ہیں، لوکل انویسٹمنٹ بھی ہو یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہو. پچھلے کچھ مہینوں میں، دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بڑی کمپنیز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر نکال رہی ہیں. اس کے اندر کئی وجوہات ہیں. پہلے تو فوریکس کی جو ریپیٹریشن تھی فوریکس ریزروز کی، اس کے اوپر رکاوٹ بنی ہوئی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا ہے. ایس آئی ایف سی کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا کہ فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر کے پاکستان میں لے کے آئیں. تو یہ ایفرٹس ناکام کیوں ہوئے، اور ان کی ناکامی کا کے بعد اب کیا ہوگا اکانومی کے اوپر؟ پاکستانی جب انویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ غیر ملکی آ کے یہاں انویسٹ کریں گے. اور جو ایگزٹ ہے فورن کمپنیز کا، یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی شرنک کر رہی ہے. جو کنزیومر کمپنیز، پروڈکٹ کمپنیز تھی، وہ تو اس لیے جا رہی ہے کہ ڈیمانڈ شرنک کر گئی ہے، لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور نہیں ہے. بہت زیادہ انمپلائمنٹ ہوئی ہے، پرٹیکولرلی آف دا مڈل کلاس. جو پہلے امپلائڈ تھے، آج سے 5 سال پہلے تک بھی دے آر ان امپلائڈ. جب وہ ان امپلائڈ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب انکم نہیں ہے تو پرچیزنگ پاور نہیں ہے، اور تو جب سیل نہیں ہوگی تو وہ چلے جائیں گے. ٹیکسیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور کوئرسو ہو گیا ہے ٹیکسیشن. یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یہاں جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اٹس نو لانگر پروفیٹیبل ٹو رن اے فیکٹری. اینڈ میں 4 ایسے پرسنلی انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کارخانے بند کیے، اور اس میں سے 3 جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں اب پلے کر رہے ہیں، ایک پراپرٹی مارکیٹ میں آ گئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے خیال کیوں نہیں آیا، ہمیں یہاں تو بڑا منافع ہے، گھر بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ پریشانی نہیں ہے کہ را مٹیریل ٹائم پہ پہنچے گا یا نہیں،
بجلی ہوگی یا نہیں، مزدور کہیں اسٹرائک پہ نہ چلے جائیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، گھر بیٹھے پیسے ہم کرتے ہیں. تو جو میکرو اکنامک پالیسی فریم ورک ہے وہ ایکچولی انکریج کرتا ہے اس طرح کی انکم جنریشن. تو آئی وڈ سے کہ یہ انہوں نے ہماری جو میکرو اکنامک پالیسی ہے انہوں نے کسینو اکانومی پروموٹ کی ہے کہ ستے بازی سے لوگ پیسے بناتے ہیں پراپرٹی مارکیٹ میں اور اسٹاک مارکیٹ میں. تو اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے، پاور آپ خود پروڈیوس کریں وچ از ایکسپینسو، ٹیکس بہت زیادہ ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی ابھی زیادہ ہے، پہلے تو بہت زیادہ تھا، 22-23% پہ پہنچ گیا تھا، ابھی 11 ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ از ہائی. تو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کمپیٹنگ ہماری اکانومیز ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، تو یہ پھر کمپیٹ نہیں کر پاتے. دیر از ون پاکستانی کمپنی، ٹیکسٹائل کمپنی، جنہوں نے اپنا ایکسپورٹ ڈویژن بند کر دیا بیکاز جیسے ایکسپورٹ نہیں ہم کر پاتے اس کاسٹ آف پروڈکشن میں. لوکل سیلز تو ابھی بھی مینٹین کر سکتے ہیں لیکن ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اٹس اے رینٹیئر اسٹیٹ کی طرف میرے خیال سے ایک رینٹیئر اسٹیٹ کریٹ کیا ہے کہ اپنا آپ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر اپنی اکانومی چلائیں. جس نے بند کیا جو آپ ذکر کر رہے تھے ٹیکسٹائل گروپ، وہ ہے گل احمد. انہوں نے اپنا انٹرنیشنل ایکسپورٹ ڈویژن بند کر دیا تھا. ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی تھی کہ جس رفتار سے پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے، آئی تھنک 2.6 بٹوین 2.6 2.7 to 3% کے اوپر، دیٹ از ان ایڈیکویٹ to not just reduce poverty but keep up with the pace at which poverty is increasing in Pakistan. اس پر کچھ کہیں گے پلیز؟ جی یہ بڑی آئی ایم امیوزڈ اینڈ آئی ایم اینگری. پچھلے 25 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. آئی واز ود دی سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر فرام 2001 to 2004 اور ہم رپورٹس پروڈیوس کر رہے تھے جو ابھی بھی ان کے سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ سینٹر کی ویب سائٹ پہ ہے. اینی ون کین سی دیٹ. جو ڈائریکشن ہے گورنمنٹ پالیسی کا یہ ڈیزاسٹر ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ جب آپ ان ایکوالٹی اور پاورٹی کریٹ کرتے ہیں تو پرچیزنگ پاور شرنک کرتی ہے. جب وہ شرنک کرے گی تو جو پروڈکشن ہے اس کی سیل ڈراپ کرے گی چونکہ ڈیمانڈ نہیں ہوگا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو کمپنیز بند ہو رہی ہے، باہر جا رہی ہے، وہ ان کی سیل نہیں ہے. ایون اس وقت جو ریسٹورینٹ چینز ہیں فورن، وہ بھی ان کا بھی ایک پروگرام ہے بائی ون گیٹ ون فری، یعنی اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی پرائز ہاف کر دی ہے ٹو اٹریکٹ کسٹمرس. تو یہ ورلڈ بینک واز ڈیفینڈنگ دا گورنمنٹس پالیسی فرام جو جنرل مشرف اور شوکت عزیز کی تھی، اور بہت اگریسولی ڈیفینڈ کیا انہوں نے ان پالیسیز کو، اور جو ان پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے تھے ان کو اگریسولی اٹیک کرتے تھے. اب ورلڈ بینک وہی کہہ رہی ہے جو ہم 25 سال سے کہہ رہے تھے. تو آئی ایم امیوزڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم اینگری کہ انہوں نے ہی اس جگہ ہمیں پہنچایا ہے along with local collaborators، اور اب وہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور کچھ وہ حضرات جو حکومت میں رہے ہیں اور اسی ٹریجڈی کے ذمہ دار ہے، وہ بھی اب آ کے بات کر رہے ہیں کہ جی یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے تھی، غلط ہے اور یہ نقصان ہوگا. تو یہ نقصان تو عوام اٹھا رہے ہیں. دیر آر I have colleagues, I have ex-colleagues جو جن کی 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی، وہ اب انمپلائڈ ہے، ان کے گھر گاڑی کھڑی ہے لیکن بس کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں. تو اور بہت زیادہ سڑک پہ آپ کو مڈل کلاس کے لوگ پیسے مانگتے ہوئے ملتے ہیں. they are not beggars, they are reasonably well dressed. بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو ان مینی سینس یہ فور وارن تھا کہ یہ ہوگا، اور یہ اوور نائٹ وارننگ نہیں تھی. فار دا لاسٹ 25 years we have been saying the whole policy direction that is
going to create a disaster, and it has created a disaster. And yet, the IMF, the World Bank, and the ADP have continued funneling in loans and money into Pakistan. Why is that? I think that's purely political. They know that even $1 reduction in the loans flowing in will cause a default. And for political reasons, geopolitical reasons, they don't want Pakistan to default. And I think these geopolitical considerations have become very apparent. When the US president has a 2-hour lunch with the army chief, obviously there are some geopolitical considerations because of which they have to keep Pakistan propped up. And if a few crumbs have to be thrown to keep Pakistan propped up, it's a very low cost investment for them. Low cost investment for them, but with heavy consequences for Pakistan. डिफॉल्ट एक बुरा अल्फाज बन के सामने आ गया, मगर हमने देखा श्रीलंका के अंदर भी ये चीज हुई और ममालिक भी डिफॉल्ट कर चुके हैं. इसके बाद भी एक दिन आता है ना डिफॉल्ट के बाद. ये तो नहीं कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो एवरीथिंग एंड्स, और एटलीस्ट फॉर दिस सेटअप इट एंड्स. Everything ends for a very large number of people, hundreds of thousands. जो किराए के घर में रहते हैं और जॉब चली गई और पैसे नहीं हैं तो उनको किराए का घर छोड़ना पड़ता है. जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको स्कूल से उठाना पड़ता है क्योंकि फ़ीस अब नहीं पे कर सकते. सो आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में तो कह सकते हैं कि अब श्रीलंका इज़ ऑन इट्स वे टू रिकवरी और ग्रीस इज़ ऑन इट्स वे टू रिकवरी. ग्रीस भी इसी रास्ते से गुजरा है चंद साल पहले. बट इफ़ यू गो एंड सी द प्राइस, hundreds of thousands of families have paid of impoverishment. Then the question is, what kind of recovery? World Bank, IMF, and their Western trained economists, and I am one of them, we see at the big numbers and say, okay, if the numbers are falling in place, economy is recovering and all is well. But in the intermediate period, the price that the people have paid, if you have had to sell your house to continue bread on the table, इकोनॉमी इम्प्रूव हो गई, जॉब भी मिल गई, लेकिन अब आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, अपना घर नहीं है. बच्चों को स्कूल से उठा दिया, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वापस जो क्लास 6 में था वो क्लास 6 में वापस नहीं जा सकता है. सो देयर इज अ ह्यूज प्राइस द कॉमन पीपल पे ऑफ दीज क्राइसिस. ऑब्वियसली अपना दिस इज अ फैक्ट. और अभी बहुत सारे लोग, वर्ल्ड बैंक की अपनी रिपोर्ट थी, 44% अकॉर्डिंग टू द न्यू मैट्रिक्स पाकिस्तान के अंदर आर एट और बिलो द पॉवर्टी लाइन. जस्ट पुलिंग बैक नाउ इन अ रीजनल कॉन्टेक्स्ट, हम इस खित्ते के अंदर हैं, साउथ एशिया के अंदर हैं. इंडिया की इकोनॉमी तेज रफ्तारी से ग्रो कर रही है, अरबों डॉलर उनके पास रिजर्व्स हैं. बांग्लादेश भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है. ऑल कंट्रीज इन द रीजन इट सीम्स आर ग्रोइंग, आर मूविंग अहेड समवॉट. अगर आप पाकिस्तान को इस रीजनल कॉन्टेक्स्ट में डालें, इकोनॉमिक रीजनल कॉन्टेक्स्ट में, तो आप क्या देखते हैं? देखिए, बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश प्रमोटेड देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. उनका बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है. इनफैक्ट इंडिया का तो वो एक स्लोगन था, मेक इन इंडिया. हमने दानिस्ता तौर पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डाउनग्रेड किया है बिकॉज सर्टन पावरफुल प्लेयर्स, they wanted to make a lot of money simply by through speculation, सट्टेबाजी. जो स्टॉक मार्केट है, प्रॉपर्टी मार्केट है, they have become trillionaires. They are not billionaires, they are trillionaires in rupee terms. Maybe they are billionaires in dollar terms, but and it is huge amount of money. So that's the policy option Pakistan followed. जब आप two things with industry we did. We raised the excise duty, sales tax on manufacturing from it started with 12.5%. Every year 1% बढ़ा देते थे जब बजट डेफिसिट कवर करना होता था, और 18% पे अब ले गए हैं. एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है. Electricity cost has gone up, gas cost has gone up, and
In Pakistan, this probably to an extent it is also true of India and Bangladesh, but in Pakistan it is institutionalized. There is a cost of corruption. Nothing will happen without money paid under the counter. So वो भी एक cost add करें cost of production में. So it's become industry has been, I would say consciously, knowingly. I say consciously, knowingly because for 25 years we have been shouting about it. हम शोर मचा रहे हैं. ये नहीं है कि हम आज कह रहे हैं कि जी इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है. आज से 10 से 15 साल पहले भी एक चार्ट मैंने बनाया था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का. There were just two lines on it. One was electricity consumption in domestic sector, and the other was in the manufacturing sector. And it was from 1970 to maybe 2005 or something का था. और वो clearly show होता था कि at some point around 1997 the lines switched. It was a rapid growth of power consumption in the domestic sector and stagnant growth in the मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आर्ग्यूमेंट ये था कि बहुत सारे सेल्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर कर रहे होंगे, but that is more expensive and it raises the cost of production and that their products then become uncompetitive in the world market. It was clear. और घरों के अंदर जो ख़ास तौर पे मुशर्रफ के दौर में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई and the state bank was headed by a retired World Bank officer, the kind of monetary policy they introduced consumer banking, and even lower middle class people got air conditioners and cars and other things because they were getting a loan, and most of them lost their assets because a 40-page contract which nobody had read also said that when interest rate rises, their installment payments will also rise. So in my company, there were these drivers who had all gotten cars saying that we will run them as taxis in our part-time. They all said that now we can't afford the installment. So the banks then उन्होंने ले ली गाड़ी उनसे. They lost the installment money that they had paid up to that point, and they didn't have that vehicle anymore. So I think this is but the banks made enormous money. For 2004 and 2005, the banking sector value added was 30%, 36%, 40%. In rarely countries banks make so much money. Even today banks are the most profitable sector because they are earning rental income. Under IMF pressure, we have changed our state bank law. You see, banks are there to give loans. That's the job of banks. And central banks, which is our State Bank of Pakistan, इनका काम गवर्नमेंट को लोन देना है. But the 2021 law prohibits the government from taking a loan from the state bank or prohibits the state bank from giving a loan to the government. That loan can be given via the private banks. So private banks have just become intermediaries, and just by funneling state bank loans to the government, they earn a small percentage, and that has become the basis of banks' profits. Finally, circling back, आपने बड़ी revelations की और बहुत ही अपना, I'm sure our viewers are educated by your presence and by your information. Circling back, आपने economic malice और जो pitfalls थे और mishaps थे, उनको तो अच्छी तरीके से आपने detail किया, but इसके अंदर एक political aspect भी है ना, क्योंकि अपना reforms की हम बात करते हैं और अब 27वीं आईनी तरमीम के साथ, I just want to circle back to this, ये तो आईनी तरमीम हो रही है, इसका impact आपके ख्याल से क्या आएगा इकोनॉमी के ऊपर, या कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, या ये बेसिकली बेहतर करेगी चीजें इकोनॉमिकली आपके लिए, रिफॉर्म्स के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ?
نہیں، یہ دو امینڈمنٹس ہیں 26 27، یہ اکانومی بہتر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اکانومی کے جو آفٹر افیکٹس ہے ٹو پریونٹ پیپل فرام پروٹیسٹنگ، فرام اسپیکنگ آؤٹ، from the media to report what is happening to the people, to prevent people from going to the courts. ابھی ایف بی آر جو ہے فیڈرل بیورو آف ریونیو، وہ مجھ پہ ایک ٹیکس ڈیمانڈ لگا دیتے ہیں، مجھے بھیج دیتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹیکس دینا ہے، اور میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اپیل کروں، لیکن اپیل سے پہلے میری پراپرٹی ضبط کر دیتے ہیں، چونکہ the law allows them to do it. For example, I can't go to court. I think the economic impact is دو amendment کا یہ ہے کہ جو اکانومی کے حوالے سے میری اسپیس کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، وہ جو ہے I have no recourse to any complaint or any redressal. So my economic condition will continue to worsen because the government just wants to more and more resources, and they will continue to tax me more. They will continue to occupy whatever resource there is. Provinces will be squeezed. جو پروونشل ڈومین میں ایسٹس ہے وہ لے لیں گے وفاق. انہوں نے کیا ہے، فار ایگزامپل گیس ڈیولپمنٹ سرچارج ایک پرانا لیوی ہے، اور یہ دا فیڈرل گورنمنٹ وڈ کلیکٹ، keep 2% as collection charges, and distribute the rest to the provinces on the basis pro rata basis. جو صوبہ جتنا گیس پروڈیوس کرتا ہے اس کے پرسنٹیج سے مل جاتا تھا. The government introduced a new tax on gas, calling it petroleum levy. And through the courts, they got a judgment that says this levy is not a tax. So because it is not a tax, it will not be part of the NFC. So the government collects 100% and keeps 100% of petroleum levy. It's the same on the same gas. There are two taxes now on gas. One is the gas development surcharge and another is the petroleum levy. دونوں گیس پہ ہے. پیٹرولیم لیوی چونکہ ان کا نام پیٹرولیم لیوی ہے، یہ وفاق رکھ لیتا ہے، سارے پیسے صوبوں سے شیئر نہیں کرتا. تو یہ ایک پرائم ایگزامپل ہے آف ہاؤ provincial space is being occupied by the federal government, and this will continue. And I think the purpose of creating a mineral division جو اس وقت proposal float ہو رہا ہے، یہ شاید یہی ہے کہ اب جو خاص طور پہ بلوچستان میں جو منرلز ہیں وہ اس کو کانٹریکٹ کریں گے فورن کمپنیز کے ساتھ، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ اسے مینیج کرے گی، اور اس کی جو ظاہر ہے جو بینیفٹس ہیں، ریونیوز ہیں، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جائے گا. ایک بڑا اہم ایسپیکٹ اس کے اوپر نے بات نہیں کی، وہ ہے ریمیٹنسز کا. اور پاکستان میں ریمیٹنسز کی مد کم نہیں ہوئی، زیادہ ہوئی ہے اوور دا پاسٹ فیو ایئرز. اس کا ایک بڑی وجہ جو ہے جس کو کہتے ہیں برین گین، دا پیپل آف پاکستان دیٹ ہیو لیفٹ، نقل مکانی کر کے اور ممالک جا چکے ہیں. میرے خیال سے پاکستان کی جو نقل مکانی ہے پر کیپٹا وہ دنیا کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے سب سے زیادہ ہے. اراؤنڈ 33 لاکھ اور 3.3 ملین پیپل ہیو لیفٹ پاکستان سنس 2019. یہ کیا فیکٹر ہے، اور یہ بھی تو سسٹین کرتا ہے اکانومی کو؟ So there is a portion of this migration which is highly skilled. وہ بھی گئے ہیں اور بہت زیادہ گئے ہیں، چونکہ ہم یہاں پر فیکٹریز میں اور جو میری گاڑی جہاں پر سروس ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تو سارے اسکلڈ لیبر چلا گیا، اب ہمارے پاس اچھے ورکرز نہیں ہیں کام کرنے کے لیے. جو فیکٹریز سے چلے گئے، جو پاور کمپنیز ہیں، میں ایک پاور کمپنی کے بورڈ پہ تھا، ان کا بھی یہ تھا کہ اب ہمیں مینٹین کرنا پاور پلانٹس کو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ جو اسکل جو بندہ تھا وہ جو یہ مہارت رکھتا تھا وہ چلا گیا، اب ہمیں متبادل نہیں مل رہا ہے. یہ تو ہو رہا ہے، اور وہ لیکن اگر وہ فیملی کے ساتھ چلا گیا، اور بہت سارے اس وقت جو ہے یہ 1980s اور 90s میں لوگ انڈیویجول جاتے تھے، فیملیز ادھر ہوتی تھی، وہ پیسے بھیجتے تھے.
وہ ریمیٹنس ہوتا تھا. اب جو اس وقت جو ہے وہ بہت سارے فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن جو ایک سوال ہم بار بار پوچھتے ہیں وہ یہ کہ یہ اسٹیٹ بینک ڈیٹا ریلیز کریں, واٹ از دی ایوریج ویلیو آف ایچ ریمیٹنس بائی کنٹری. کیونکہ ہمیں شک ہے کہ یہ بلیک منی وہاں سے جا کے واپس آتا ہے ایز ریمیٹنس اور وہ وائٹ ہو جاتا ہے. یہ شک ہے ہمارا. لیکن یہ شک وہ دور کر سکتے ہیں اگر بائی کنٹری ایوریج سائز آف ریمیٹنس یا بلاکس بنا دیں کتنے پیسے کتنے آئے. کیونکہ یہ جو عام مزدور جو ہیں کام کرتے ہیں وہ کوئی ہر مہینے $10,000 نہیں بھیج سکتے, $10,000 بھی شاید نہیں بھیج سکے. تو ہمیں پتہ کرنا ہے کہ جو انڈیویجول ٹرانسفرز ہیں اس کی کیا سائز ہے. 4-5 بلاکس میں کر کے ہمیں ایوریج بتائیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے آ رہا ہے. بیکاز ایک تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہ ہمارا جو لیبر جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے, بیکاز اگر اسپین سے پیسے آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اسپین تو کوئی ہارڈلی کوئی گیا ہے, تو اسپین سے کیسے پیسے آ رہے ہیں. So I think by publishing this disaggregated data, they will inform us, and جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اگر ریلیونٹ ہوگا تو. پھر ہم دیکھیں گے کہ اچھا یہ ریمیٹنس آنے سے ظاہر ہے ایک جو بیلنس آف پیمنٹس کا گیپ ہے وہ پورا تو ہوتا ہے, چاہے وہ بلیک منی ریسائیکل ہو کے آئے یا کوئی اور طریقے سے آئے. لیکن ایک ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں اس کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, اس کا بریک اپ کیا ہے. ڈاکٹر کیسر بنگالی, اکانومسٹ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے ٹائم نکالا ہم سے بات کرنے کے لیے. واٹ ڈو یو گائز تھنک؟ لیٹ می نو ان دی کامنٹ سیکشن. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.